Surkanchal Season 3 यारियां तानिया ताहिर नॉवेल द एंड ऑफ सुरकांचल पार्ट 1। अदालत की तरफ से मिलने वाले नोटिस पर गौहर नवाब ने दांत पीस लिए, जबकि पुलिस उसे खींचकर अपने साथ ले गई और उसके इलाके में से खींचकर ले जा रही थी जहाँ माही की बहन को शरण जिलाया गया था और उसकी बोली लगवाई गई। वो कांपते वजूद के साथ ये मंजर देख रही थी। पुलिस की भारी नफरी उसे खींच के ले जा रही थी। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, जबकि अरियान ने उसे उम्र कैद की सज़ा लिखवाई थी। वो चाहता था उसके डेथ वारंट लिखे जाए, मगर उम्र कैद भी कुछ आम बात नहीं थी। वो अय्याशी और सहूलत से दूर रहता तो निस दिन भी बामुश्किल जिंदा रह पाता। उसकी पार्टी भी उसके करतूतों पर खुलने की वजह से खामोश होकर अब उसकी मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना नाम खराब नहीं करना था और अपना चेहरा छुपा रहा था। लेकिन पुलिस उसका गिरेबान पकड़ी, उसे घसीट कर ले गई और माही ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। वो उसे यहाँ देखने ही लाया था कि अल्लाह जिस वक्त पकड़ डाले वो वक्त उसकी ज़िंदगी का फिर आखिरी वक्त होता है। जैसे गौहर नवाब का चैप्टर ख़त्म हो गया था और यानी निम्रा के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, जिसमें ये पता चला कि प्रेगनेंसी की वजह से वो जानबूझकर बचती फिर रही है। अरियान को गुस्सा तो बहुत चढ़ा, लेकिन फ़िलहाल सब्र कर गया। साथ उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उन चारों ने ही साथ से बात की थी, जिसका कहना यह था कि औरत और उसका बच्चा मरे या जिंदा रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी शहरी के पास कुछ दिनों के लिए चला गया था। ज़रियाब ने ही उसे भेज दिया था कि माहौल बदल जाएगा तो वो ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ अरियान ने उस लेडी को वार्न कर दिया था, अगर उस लड़की पर कोई भी अनायत करने की कोशिश की तो वो सख्त रिएक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उसने फ़िलहाल सिर्फ कंप्लेन कर दी थी और उसी का इतना असर हुआ कि निम्रा का रिमांड दोबारा लिया गया और अरियान ने खुद अपने सामने दिलवाया। और जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने रुकवा दिया और बाहर निकल आया। अब कम अज़ कम हीना बे वो उस दर्द पर रोती जो वो दूसरों को देती थी। शायद आयल डर गया था, तभी अरियान से चिपटा हुआ बैठा वो ये सब देख रहा था और अरियान ने भी उसे खुद में समेट लिया। माही ने अरियान की जानिब देखा। अब किसी गौहर नवाब का तुम्हारी ज़िंदगी या किसी भी लड़की की ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं। वो उसके चेहरे पर हथेली रखता बोला, जबकि माही ने उसकी हथेली थाम ली। थैंक यू, वो नरम लहजे में बोली। अरे जाने दो, ऐसे कैसे शुक्रिया ले लूँ तुम्हारा। वो माहौल बदलते हुए गाड़ी घुमा गया। आयल अब भी उसके सीने से चिपका हुआ था। वो माही के पास इतना ज़्यादा भी नहीं था, फिर माही भी नहीं चाहती थी वो रोए, तभी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन वो सब की तरह उसे भी बहुत प्यारा लगता था। माही उसकी जानिब देखने लगी। अब आंसू बहा बहा कर शहर न डुबो देना। वो नफे में सर हिलाने लगा। नहीं रो रही, वो बोली और आंखें साफ कर ली। वेरी गुड, वो मुस्कुरा दिया। लगता है आयल सो जाएगा, आप मुझे दे दें, वो बोली, जबकि अरियान ने नफ़ी की। कुछ नहीं होता, मेरे पास ही ठीक है, तुम अपनी बात करो। कुछ शुक्रिया की बात कर रही थी तुम। वो मधु पर आया। जी जनाब, कर रही हूँ, बताएं कैसे वसूल करेंगे शुक्रिया। वो उसकी जानिब देखती बोली, कुछ स्पेशल, बस ज़्यादा कुछ नहीं, 2 दिन दिन रात। वो आंख दबा गया। माही ने नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, इंसान हूँ मैं, आपका शुक्रिया। चलो मैं आपके लिए गिफ्ट खरीद कर आपको थैंक्स करूँगी। वो एक्साइटेड से बोली। निकलो, मुझे ज़रूरत ही नहीं तोहफों की, वो मुंह बनाकर बोला। मैं सोच रहा हूँ हनीमून पर चलते हैं और उसके बाद तुमसे ही शुक्रिया वसूल करते हैं। आयल को सोता देख वो हल्का सा मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखता बोला,
وہ کچھ شرما سی گئی۔ بتاؤ، اس نے پوچھا ماہی سر ہلا کے۔ اس نے محسوس کیا تھا اریان کو ایک تو ڈرائیو کرنے کا بہت شوق تھا اور دوسرا لانگ ڈرائیو پر جانے کا بہت شوق تھا، اور وہ مختلف جگہوں پر بھی جانا پسند کرتا تھا۔ اس کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھ اریان مسکرایا۔ بس پھر ڈن ہوا، میں کچھ کاغذات تمہارے بنوا لیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ دکھاؤں گا۔ سنگاپور بہت خوبصورت جگہ ہے، وہ بولا جبکہ ماہی نے اس کے شانے پر سر رکھ لیا اور پھر کچھ توقف سے اس نے اس کے شانے پر ہلکا سا لمس چھوڑا اور پلکیں جھکا لی۔ تھینک یو اریان، آپ نہ ہوتے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی میں کہاں ہوتی، شاید مر جاتی۔ آپ میری زندگی کا پہلا اور آخری رشتہ ہو، مجھے آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ بولتے جا رہی تھی، اریان نے گاڑی روکی، اس کی جانب دیکھا۔ بھائی سینے سے لگا ہوا ہے، بیوی بازو سے لگی رومانس آ رہی ہے، اس ذلیل سچویشن میں کیا مجھے یہ آنا تھا؟ وہ بھڑکا جبکہ ماہی کھلکھلا دی۔ اچھا بھائی، وہ دور ہوئی۔ اریان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب رونا مت، اس نے اس کے گال صاف کیے۔ اب کچھ کھلانے نکلے تھے، بچہ تو سو بھی گیا، وہ بولی جبکہ اریان نے شانے جھکا دیے۔ نیندوں میں بھی کھا لے گا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بولی۔ کیونکہ ہم سب بھائیوں کو موم نیند میں کچھ بھی کھلا پلا دیتی تھی اور ہم کھا لیتے تھے۔ مائی حیران ہوئی جبکہ وہ ہنس دیا۔ لو یقین نہیں آ رہا، اب ڈیمو دیکھو ذرا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور دونوں گاڑی سے نکلے۔ آئل صاحب اب بھی نہیں اٹھے تھے۔ اسے گود میں بھرے اندر لے آیا۔ ایک کمفرٹیبل سی جگہ پر وہ دونوں بیٹھے اور اریان نے چائنیز اپنی بیوی کی پسند کا آرڈر کر دیا، جبکہ اسے یہ ہلکے پھلکے کھانے پسند ہی کہاں تھے۔ اور جب کھانا آیا تو ماہی حیران رہ گئی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا بھی سکون سے کھا رہا تھا اور سوتے ہوئے اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ بس نظر نہ لگ جائے۔ اریان کھل کر ہنسا اور ماہی بھی مسکرا دی۔ آپ سب بہت خوبصورت ہیں، دیکھیں آئل کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھ کا کاجل آئل کے کان کے پیچھے لگا دیا۔ ویٹ، اریان نے گورا، میں بھی خوبصورت ہوں، میری نظر تو آج نہیں اتاری، وہ بولا جبکہ ماہی ہنس دی۔ اور آپ سب جیلس بھی بہت ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ شرما سی گئی جبکہ اریان نے اس کے آگے اپنا کان کر دیا۔ سب دیکھیں گے، کہیں گے پاگل ہے یہ عورت، وہ سرخ سی ہونے لگی۔ ایسی کی تیسی سب کی، میری بیوی ہے، میں جو مرضی کرواؤں، اس نے کہا اور ماہی کی لپسٹک کو انگلی میں بھر کر اس کے کان کے پیچھے لگا دیا۔ ماہی کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ اریان ہنس دیا۔ ہاں پی لو، آج میں بالکل فارغ ہوں، اور یہ تو تمہیں پتہ ہے جب میں زیادہ ہی فری ہو جاؤں تو کیا ہوتا ہے، وہ گہری نگاہ اس پر ڈالتا بولا جبکہ ماہی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اریان ہنسی روکتا اس پر سے نگاہ ہٹا گیا، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ رات میں گھر لوٹے تھے اور گھر میں داخل ہوتے ہی آہل جاگ گیا تھا۔ گڈ مارننگ چیمپئن، اریان نے پیار سے کہا جبکہ وہ اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا اور نیندوں میں سب کو دیکھنے لگا۔ جان، وہ بچوڑتا اسے جانا نظر آ گئی تو وہ اس کی جانب بازو پھیلا گیا اور جانا نے بھی اسے اچک لیا۔ دکھائیں مجھے دے، آپ سے نہیں اٹھائے گا، آپ سے نہیں اٹھے گا۔ ابیر نے جانا سے لے لیا تو اس نے الگ ہی وویلا ڈال دیا۔ ایک تو سو کے اٹھا تھا اور پھر اس کے مزاج کے مطابق کام جو نہیں ہو رہا تھا تو بھی اس نے رونا شروع کیا۔ ابیر مجھے دے دو، میں کر لوں گی ایڈجسٹ، اس نے ابیر سے کہا جبکہ ابیر نے نفی میں سر ہلا دے۔
اسے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ تو راستے میں ہی سو گیا تھا، ماہی نے آئل کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اریان نے ماہی کو گھورا کہ یہ بات بتانے والی تھی۔ اب یہ بس اس کے پیچھے پڑیں گے۔ او، مزے کر کے گھر لوٹا جا رہا ہے۔ میں بھی کہوں، کتنی آرام سے لے کے گھوم رہا ہے اس آفت کو۔ اذان نے اس کے سر پر تھپڑ مارا اور وہ پھر رونے لگا۔ اذان، اپنا آپ مجھ سے کھائیں گے تھپڑ، جانا نے گورا جبکہ وہ دونوں کان پکڑ گیا۔ توبہ میری، آپ کے اور اس کے انوکھے پیار کے بیچ جاؤں۔ وہ تب سے گرا۔ آئل اذان کو ہی گھور رہا تھا۔ مام کی سرجری ہو گئی ہے اور کامیاب رہی ہے۔ اب وہ بالکل پہلے جیسی ہو گئی ہیں۔ اشر نے ان سب کو اطلاع دی تو وہ شکر ادا کرتے گہرا سانس بھر گئے۔ میں نے سنا ہے نمرا اپنی پریگننسی کی وجہ سے بچتی بھی رہی ہے۔ آئس جو کال پہ بات کر رہا تھا واپس پلٹتا بولا۔ ہاں، کچھ ایسا کر تو رہی تھی، لیکن میں نے ایسا ہونے نہیں دیا نا۔ سانپ ہے، اپنے بچے کا استعمال کر رہی ہے، اریان دانت پیستا بولا۔ سب خاموش ہی ہو گئے۔ اچھا خیر، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ موڈ سپائل ہوگا۔ اشر نے ٹوکا تو سبھی ایزی ہو کے بیٹھ گئے۔ آج کا کھانے میں بس آئل ملے گا؟ آئس نے ادا کو پورا جو آئل کے گالوں کو بار بار پیار کر رہی تھی۔ ہم نے کھانا بنا لیا، آپ لوگ فریش ہو جائیں، پھر کھا لیتے ہیں، اس نے بتایا۔ آئس سر ہلاتا اٹھ گیا۔ ان سب نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا، خوش گپیاں کی، اور مدعا یہ تھا کہ آفت کی پڑیا کس کے روم میں رہے گی۔ پر میں افورڈ نہیں کر سکتا اس کو۔ آئس صاف مکر گیا۔ ہم سلا لیں گے نا، وہ جلدی سے سو جائے گا۔ بے ساختہ وہ بولی۔ آئس نے گرا جبکہ ادا لبتب آ گئی۔ ہاں ہاں، جلدی سلا دینا۔ اذان نے تو کسی کو نہیں چھوڑنا تھا۔ ادا پوری طرح سرخ پڑ گئی۔ بالکل نہیں، میں نہیں رکوں گا، کبھی اس کا گلا دبا دوں۔ وہ بولا جب جانا نے ان سب کی طرف دیکھا۔ ایک کام کریں، آپ سب بھائی آج ایک دوسرے کو چمٹ کر سو جائیں، کیونکہ ہم سب اس کو سنبھال لیں گے۔ جانا کے مشورے پر وہ سب خوش ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک منٹ، اذان نے ابیر کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ اس مشورے کے لیے شکریہ، مگر میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ میں نے کر لیا ہے، ابیر نے ہاتھ جوڑایا۔ اور ہم نے بھی، ادا بھی بولی۔ میں نے بھی۔ مائی نے کچھ شرماتے ہوئے کہا۔ وہ ان چاروں کو دیکھنے لگے جو ٹھینکا دکھا رہی تھی، اور آئل حیدر راجہ بن کر ان کی گود میں سوار تھا، جبکہ چاروں کو ہی غصہ الگ چڑھا تھا، مگر کیا کر سکتے تھے؟ تھا بھی تو ان کا ہی بھائی۔ دل تو کرا ڈیڈ کو کال کر کے کھری کھری سنا دو، آئس نے بڑکتے ہوئے کہا، جبکہ ادا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگی، جو اسے آنکھوں سے اشارے کر رہا تھا، اور ادا نے نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا تھا۔ وہ سب ہنسی مذاق میں لگی ہوئی تھی، جبکہ اپنے اپنے کمروں میں وہ چاروں گھس گئے تھے۔ 12 بجے کے قریب آئل سویا تھا، اور ان کی باتیں اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہم کچھ کھانے کے لیے لاتے ہیں، ہمیں تو بھوک لگ گئی ہے، ادا کہتی ہوئی اٹھی، جبکہ باقی سب بھی متفق ہوئے اور نیچے آئے اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں ٹرے میں کھانا گرم کر کے کھاتے ہوئے وہ باہر آئی، اور اس سے پہلے وہ اوپر چڑھتی کسی نے اسے پیچھے سے پکڑا اور ڈر کر چلاتی کہ آئس کو دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئی۔ اس نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور اس کے منہ پر زبردستی ٹیپ لگا دی۔ ادا کی آواز نہیں کر رہی تھی، اور آئس اسے سکون سے اٹھا کر اپنے روم میں لے گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ نہیں آئی تو ابیر اسے دیکھنے کو نکلی، اور پھر ابیر کہہ کر لگا اٹھی،
بلی چوہے کو آ چکی ہے، اب نہیں آتی وہ بیچاری۔ وہ کھانے کی ٹرے اندر لے کے آتی بولی، جبکہ وہ دونوں ہی ہنس تھی۔ آئل کو میں اپنے پاس بلا لوں گی، تم لوگ جاؤ ریسٹ کرو، جانا نے کہا۔ نہیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے دے دے۔ ویسے بھی وہ ریان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل رہتا ہے، ماہی نے کہا، جبکہ ابیر نے زبردستی اسے ماہی کو دیا اور وہ تینوں بھی اپنے اپنے روم میں چلی گئیں۔ جانا کمرے میں آئی تو اشر سونے میں مصروف تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اپنی زندگی میں ہلکی سی نگاہ دوڑاتی تو اشر کا اس کا ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جی کیا کہ بہت شکر ادا کرے کہ اسے وہ شخص ملا۔ وہ اپنے آپ ہی جھکی اور اس کی گال کو چھوا۔ اشر نے ایک آنکھ کھولی اور جانا دور ہو گئی۔ آپ بہت تیز ہیں، جاگ رہے تھے؟ وہ پورا مناتی بولی، تو ہوش و حواس میں کرو جو کرنا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ نیندوں میں کس دی جائے، اس نے کہا اور جانا کو خود پر کھینچ لیا۔ اشر بے ساختہ جانا چلا اٹھی۔ اپس سوری، اس نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ اب تو میں تھک گئی ہوں، وہ منہ بناتی بولی۔ ایک تو تم میرا بچہ آنے سے پہلے منحوست پلا دیتی ہو، وہ اسے سینے سے لگائے بولا۔ میں نے کب پلائی ہے؟ بس بتایا کہ بہت تھک گئی ہوں، بس جلدی سے ہو جائے تاکہ کچھ سکون کا سانس آئے، وہ تفصیلی بتانے لگی۔ میں تمہیں پھر سے کر دوں گا، وہ دانت نکالتا بولا۔ جانا نے اسے گورا جبکہ اشر نے اس کی آنکھوں پر پیار کیا، اس کی گالوں پر پیار کیا، اس کی پیشانی چوم لی۔ تمہیں خبر ہی نہیں تم کیا ہو، کیا لگتی ہو جب پریگننٹ ہوتی ہو، اس کو جا بجا پیار کرتا بولا، جبکہ جانا ہلکا سا مسکرائی اور اس کی محبت اپنا حق سمجھ کے وصول کرنے لگی۔ عائشہ نے اس کے نرم لبوں کو چھوا اور خمار سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ جانا شرما سی گئی۔ سے آئی لو یو، وہ بولا۔ سوچوں گی، پہلے پھر پرسوں تک کہوں گی، ایسی کی تیسی تمہاری کل پرسوں گی۔ وہ ایک دم اس کی گردن جگڑتا، اس پر جھپٹتا، جبکہ جانا اچھل پڑی۔ اشر نخرے اتنے جگاؤ جتنے مجھے، جتنے میں دیکھنا چاہوں۔ وہ جھکا اس کے چہرے کی سب سے حسین چیز کو اس نے چھو کر اپنا حق جتایا تھا۔ جانا کی سانسیں بے ہنگم سی ہوتی چلی گئیں، جب اشر نے نرمی سے اس کی گردن کو چھوا اور اس کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا۔ اس کی حسین خوشبو سے دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ جذبات میں وہ بہتا جا رہا تھا اور اس سے پہلے وہ اس کو اپنی محبت کے سحر میں مکمل قید کر لیتا۔ جانا کچھ کسمسا کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اشر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ آئی یو اوکے؟ اس نے اس کا چہرہ تھاما جو درد کی شدت سے پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ در سے دوری ہوتی جا رہی تھی۔ اشر جمپ لگا کر اٹھا۔ ایک منٹ۔ نہیں، وہ در سے بری طرح رو دی اور ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ بکھلا اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا، جانا کو گود میں اٹھا کے نیچے کی طرف بھاگا اور اریان کو آواز لگائی۔ اس کی آواز سنتے ہی سب باہر نکلے تھے اور جانا کو دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے۔ اذان نے دوڑ کر آگے گاڑی سٹارٹ کی اور اشر اور جانا اس گاڑی میں نکلے، جبکہ باقی سب بھی پیچھے پیچھے نکلے تھے۔ خوشی بھی تھی اور فکر مندی بھی۔ جانا جیسے خوبصورت سی روئی کی گولے جیسی بچی عشق کے ہاتھ میں آئی تو ایک دم اسے جیسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے وہ دو بچے یاد آ گئے جو اس کی بے وقوفانہ حرکات کی وجہ سے وہ گنوا چکا تھا۔
اس نے جھک کر اس بچے کو پیار کیا۔ وہ تینوں ہی ڈٹکے ہوئے تھے اس بچے کو لینے کی کوشش میں، جبکہ ایک ایک کر کے سب نے اس بچے کو اپنی باہوں میں بھرا۔ پہلی بار اشر اوپریشن تھیٹر میں نہیں گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور ان کے ہاتھ میں آنے والی بچی، وہ چاروں بہت خوش تھے۔ اور ڈیڈ کو انفارم کیا۔ آریہ نے مڑ کر حیدر کو کال ملائی اور انہیں ویڈیو کال پر لے لیا، جبکہ حیدر سمیت لائبہ بھی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بیٹے کی صورت میں نہیں، بیٹے کی اولاد کی صورت میں اس کی یہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ خوشی کی لہر سے ہر وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اشر اندر آیا تو جانا ہوش میں تھی، جبکہ اس کے کانوں پر کئی آنسو تھے۔ اس نے بہت تکلیف سہی تھی اور شاید ایک ماں کو رتبہ اسی طرح حاصل ہوتا ہے۔ اس نے بائیں پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ تھینکس، وہ اس کے گال کو چومتے وہ بولا، جبکہ جانا سر پٹا گئی۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر اشر، ڈاکٹر سائمہ بولی تو اشر نے مڑ کر دیکھا۔ تو آپ لوگوں کو چلے جانا چاہیے، آگے میرا کام ہے، میں دیکھ لوں گا، وہ ڈٹائی سے بولا، جبکہ ڈاکٹر سائمہ ہنسی ہوئی باہر نکل گئی۔ اشر نے سرخ سا چہرہ لیے جانا کو دیکھا اور اس کی ہتھیلیاں چوم لیں۔ خوش ہے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ خوشی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، وہ اس کے بالوں کو چہرے پر سے ہٹاتا بولا، جبکہ جانا مسکراتی، اور اشر نے اس کی مسکراہٹ کو ہی اپنی مسکراہٹ میں قید کر لیا۔ اس کے نرم حسین ہونٹوں کو چھوتا اپنی دیوانگی ظاہر کرتا وہ اپنی خوشی کا اظہار اسے جتا رہا تھا۔ اور جب بھی سب دروازہ پیٹتے اندر داخل ہوئے تو اشر دور ہو گیا۔ جانا سرخ چہرہ لیے ان سب کو دیکھنے لگی جو اپنی ہی خوشی میں مگن تھے۔ انہوں نے ان دونوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ دونوں ان کو بچی کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ اس کا نام ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، جھگڑا کھڑا ہو چکا تھا، اور اچانک حیدر ہی فون پر چلایا کہ ان سب کے منہ بند ہوئے۔ میری مرضی سے نام رکھا جائے گا، باقی سب منہ بند رکھنا۔ سوزن، یہ ہماری فیملی میں وائٹ فلاور ہے، وہ بولا، جبکہ سب کو ہی یہ نام بہت اچھا لگا تھا۔